बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र में मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़खर। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी ज़िंदगी में किरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, जिनकी मोहब्बत और रहमत की मिसालें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में मोहब्बत, अमन और इंसाफ के फ़रोग़ दे सकते हैं। आपकी शख्सियत में हुस्न, सदाकत और इंसानियत का आला नमूना मौजूद है, जो हमें हर लम्हा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इखलाक और रहनुमाई हमारे रोज़मर्रा के फ़ैसलों पर किस तरह असरअंदाज होती है, इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती आसिम हैदरी। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, जो आज के दौर में भी अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। मैं खुसूसन बिलखुसूस मोहतरम इज़्ज़त माब जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मालिक लम यज़ल उनकी ज़िंदगियों के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत सारे पहलू सामने हमारे आते हैं कि हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि देखिए कि जब आक़ाए दो जहां रहमत कौनैन नय्यर काबा फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी ज़िंदगी मक्के के अंदर थी, जब मक्के के उस शहर के अंदर आपने ज़िंदगी को बसर किया, ज़िंदगी को गुजारा, वो लम्हात और वो सारी चीज़ें कैसी थी। हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले ज़िंदगी का मिशन यही था कि आप यही चाहते थे कि दीन जो है उसको हमने एक उरूज पर लेकर जाना है, यानी दीन इस्लाम को हमने इसको उरूज पर लेकर जाना है। हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़िंदगी के अंदर और सबसे पहला अहम जो हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ये बात से हमें ये सबक मिलता है, वो ये है कि बड़ों से प्यार और मोहब्बत से पेश आना और छोटों पर शफकत करना, ये हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था। अब देखिए कि एक औरत थी, अब हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका अंदाज़े ज़िंदगी और आपका बयान करना और उसके अंदर आप रहमत कौनैन की आजिज़ी इसी ज़िंदगी के अंदर शामिल होती है कि देखिए एक औरत थी जो कि हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप रहमत कौनैन मस्जिद नबवी के बाहर ही थे, उसमें जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हज़रत उमर ख़त्ताब भी हैं, जनाब हज़रत उस्मान गनी भी हैं। पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस जिंदगी का मकसद क्या है, तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे यारों मेरे सहाबा, देखिए अल्लाह का कुरान ये कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने फ़कत और फ़कत जो इंसान को ये जिंदगियां दी हैं इनका मकसद ही यही होता है कि वो रब का और उसके यार का जिक्र करें, यानी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जिंदगी का ये भी नमूना मिलता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां से जिंदगी शुरू हुई है वो काबातुल्लाह यानी मक्का मुकरमा से आपकी जिंदगी का आगाज हुआ है, आपके बचपन का वहां से आगाज हुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
تو پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ہمیں زندگی کی اس طرف آنا چاہیے کہ جب آپ مکے کے اندر تھے تو آپ کے ساتھ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت کونین کے یہ وہ صحابی تھے، اور حضور رحمت کونین کی زندگی پر روشنی ڈالنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نمایاں کار رہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو حضور رحمت کونین کی زندگی کے ساتھ رہے کہ 10 سال یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے حضور رحمت کونین کے نلین مبارک کو اٹھائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور رحمت کونین کی زندگی کو دیکھا کہ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا اور آپ کا لوگوں سے گفتگو کرنا یہ اس طرح تھا کہ گویا ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو فرماتے تو گویا ہمیں یوں لگتا تھا کہ آپ کے جو دانت مبارک ہیں وہ نور کی طرح بکھر رہے ہیں، یعنی روشنی سے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ چیز تھی کہ عاجزی سب سے پہلے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر عاجزی کا ایک بڑا پن تھا، جس طرح آج ہم کہتے ہیں یہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ شامل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس زندگی پر ہم سب کو جتنے بھی امت مسلمہ ہے اس سب کو جس طرح حضور رحمت کونین نے زندگی گزاری ہے ہمیں بھی اسی کے مطابق زندگی اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح حضور رحمت کونین نے اپنی زندگی مکے میں گزاری، مدینے میں گزاری، کبھی بھی اگر کافر بھی حضور رحمت کونین کے پاس آتا تو یقین جانیے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اثر انداز ہو کر جاتا کہ واقعتاً آپ کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کونین بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جب تک جس انسان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آتی وہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ آقا کونین نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی اس وقت تک جب تک یعنی اپنے ماں، اپنی باپ اور اپنی اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ان سے بڑھ کر اگر مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضور کے صحابہ نے کس طرح کی۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ دیکھیے کہ جب آپ کا ابھی بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے حضور رحمت کونین کے صحابہ کی، اب دیکھیں ان کی محبت، حضور سے پیار، یعنی وہ صحابی رسول ابھی مسلمان بھی نہیں ہیں، یعنی خالہ کے گھر کے اندر، چاچا یا خالہ کے گھر کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ ان کی ماں بھی یعنی مسلمانیت کے اندر ابھی کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، اسلام کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئی، تو ان کا چچا پکا یہودی تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا لیکن ان کے دل کے اندر محبت تھی، تو انہوں نے ایک دن یہ مدینہ منورہ کی طرف نکلے، یہ حضور کے یہ اب صحابی رسول میں کہہ رہا ہوں، پہلے صحابی نہیں تھے، جب نکلے تو بکریاں چرا رہے تھے کہ جب ان کی نظر حضور کے چہرے انور پر، حضور کی زلفوں پر پڑی تو وہ حضور کے چہرے کو دیکھا تو وہ محبت ان کے دل میں امڑ آئی ہے، وہ پیار ان کے دل میں آ گیا ہے۔ تو واپس گھر کے اندر اب دیکھیے کہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کیا ہے، اور جب بھی وہ گھر آتے تو اتنے میں ان کا چچا یہ کہتا کہ حضور رحمت کونین نعوذ باللہ جادوگر تھے، لیکن محبت بڑی دلیر بھی ہوتی ہے اور محبت بڑی غیرت مند بھی ہوتی ہے۔
تو یہ حضور کے صحابی یہ کہنے لگے کہ امی یہ چاچا ہر روز میرے آقا دو جہاں کو بری طرح پکارتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ میں سارا کچھ تو چھوڑ سکتا ہوں پر رسول اللہ سے محبت کو کبھی نہیں دل سے نکال سکتا. یعنی رسول اللہ کا پیار محبت میں اپنے دل سے کبھی نہیں نکال سکتا. یہاں تک کہ میں مختصر کرتا ہوں کہ اس صحابی رسول نے اپنی ماں کو کہا کہ اے میری ماں، آپ ایک بار جا کر آمنہ کے لال کو دیکھ کر تو آئیں، کہ جب آپ ان کو دیکھ کر آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ حضور رحمت کونین کی محبت دلوں کے اندر مسلمانوں کے کس طرح اترتی ہے. تو جب ماں بھی گئی، جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور جب حضور رحمت کونین کی بارگاہ میں جاتی ہے تو پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. یعنی حضور رحمت کونین کی محبت، اور ہم کو اپنی زندگیوں کو ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان سے محبت ہے، اور وہ محبت ہم اپنے دلوں میں ڈالیں گے تو یقیناً پھر ہمارے بچے بھی اسی طرح آگے، ہماری اولادیں بھی اسی طرح آگے، ہماری جو نسل چل رہی ہے وہ بھی پھر آگے اسی طرح ان کے دل کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. اگر ہم اپنے دلوں کے اندر حضور رحمت کونین کی محبت کو نہیں ڈالیں گے، جس طرح میں نے حدیث بیان کی کہ اس وقت تک وہ مومن مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی. دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی. حضور کی محبت کے اندر صحابہ اکرام نے صحابیہ نے اپنے دودھ پیتے بچے بھی حضور کے نام پہ قربان کر دیے. یعنی اتنی محبت ان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو ہمیں بھی یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں جب کچھ سنیں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور سے محبت کی، ہمیں بھی اسی طرح حضور سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت قبر اچھی ہو تو پھر حضور سے محبت یہ بہت ضروری ہے. جزاک اللہ. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مزید آگاہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو نوجوان ہیں ان کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جتنی بھی یہ کتب آئی ہیں، ان نوجوان نسل کو ہمیں اس جو کتابیں ہیں ان کی طرف ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے. جو علماء کرام ہیں، جہاں تک بھی جتنے بھی محراب و منبر کے یہ علماء کرام ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی کرنی ہوگی، پھر جا کر ہماری یہ نوجوان نسل پروان چڑھے گی. اب دیکھیے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے حضرت امام حسین ابن علی، وہ بھی تو جوان تھے کڑیل، لیکن دیکھیے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے اٹھے بڑے ہوئے، پھر حضور رحمت کونین کا درس سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے انگلیاں پکڑی، اور وہ بھی تو نوجوان تھا کہ جس نے کربلا کے اندر اپنی جانیں بھی کٹوا دی. کیا وجہ؟ کہ وہی تھا کہ انہوں نے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، حضور کی سیرت، حضور کے کردار، حضور کا اخلاق، اس پر جب انہوں نے عمل کیا. اسی طرح اور کہیں دیکھیے کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب دیکھیے کہ جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابھی آپ بچے ہیں، لیکن جب حضور کے اخلاقیات کو دیکھا، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو دیکھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کلمہ پڑھ کر آپ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا، جہاں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی کس طرح تعلیم دی اور یہ ہمارے معاشرتی رویوں میں کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، میں نے ایک روایات کے اندر پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سارا اخلاق جو ہے، حضرت سعد بن ہاشم بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ طیبہ
عرض کیا کہ ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خلق قرآن ہی تو ہے، یعنی خلق یہ تو قرآن ہی تو ہے. اس حدیث کو امام مسلم، امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. پھر سعد بن ہاشم سے اس مرویہ کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. اسے امام بخاری نے خلق افعال العباد میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق یہ تو سارا قرآن مجید برہان رشید کی صورت میں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار اور آمد پر روشنی ڈالیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم نے اللہ رب ذوالجلال کے قرآن کی طرف آنا ہے کہ جو پوری دنیا، پوری امت کی رہنمائی کر رہا ہے. ہم نے اصل قرآن کے موضوع کو پکڑنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کا قرآن اس حوالے سے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی جب تمہیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا تم خوب چرچا کرو. تو یہ دیکھیے کہ حضور کی آمد جو ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں آمد ہے. پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس کے یہ بھی اللہ رب ذوالجلال حضور کی آمد پر ہے. اور ہم سب سے پہلے تو جو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ حضور رحمت کونین کی ماں ہیں، آپ سے بہتر تو اور کوئی نہیں جانتا. تو حضور رحمت کونین کی ماں آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال محمد میرے بطن میں تھا، ابھی میرے بطن میں تھا تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ فرمایا کہ میں جس درخت کے قریب سے گزرتی ہوں وہ پتھر جھک کر مجھے سلامیاں پیش کرتا تھا، وہ پہاڑ سلامیاں پیش کرتا تھا. پھر اب دیکھیے، اب ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت کونین کی یہ آمد اور یہ ولادت جو آپ یہ کر رہے ہیں کیا واقعتاً یہ کسی جگہ سے ثابت ہے؟ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے جبریل امین کو حکم دیا. اب جو فرشتوں کا لیڈر ہے، فرشتوں کا سردار ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے پیارے جبریل چلا جا، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دے تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کی ولادت کی خوشی منانا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ کائنات کے رب کی سنت ہے، کہ بلکہ یہ کائنات کے رب کی سنت ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کہ جنت کی سب سے حسین و معجبی عورت ہے. اب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی حسین عورت زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے کہ میں نے پوچھا، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے؟ تو کہنے لگی میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ کو مبارک دینے آئی ہوں کہ آپ امام المرسلین کی ماں بننے والی ہیں. اور آخر میں یہ چیز دیکھیے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اب دیکھیے کہ آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ کان مدہونن موصولن مسرورن معطرن مطہرن کان ساجدہ، کہ جب میرا لال میرے بطن میں آیا میں دیکھتی ہوں کہ میرا لال کیسا ہے. فرمایا میں نے پلٹ کر دیکھا کہ میں لال کو دیکھوں تو صحیح، فرمایا ان کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا، ان کے ناخن کٹے ہوئے تھے، ختنے کیے ہوئے تھے، غسل دیے ہوئے تھے اور عطر لگے ہوئے تھے. آتے ہی نہ سجے نہ کھبے، سیدھا رب کے آگے اور کیا مانگا کہ یا اللہ اس میری گناہگار امت کو معاف فرما دینا، اس میری گناہگار امت کو معاف کر دینا. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو حضور کی زلفوں کے صدقے ہماری بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اچھا، آخر میں آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں خاص کر کے ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ختم نبوت پر یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس پر تو کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. جس طرح آپ پچھلے دنوں کے اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو یاد رکھیے ہمارا ایمان وہی جس طرح میں نے سب سے پہلے وہ قرآن مجید برہان رشید اور حدیث مبارکہ کی میں نے ایک آیت ایڈ کی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اسے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار نہ ہو. میں ایک آپ کے سامنے واقعہ ایڈ کرتا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ والا، کہ دیکھیے کہ آپ کے دل کے اندر حضور رحمت کونین کی کتنی محبت اور پیار تھا. میں آج کے ان نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہیں، لیکن ہم کسی دوسرے کاموں کے لیے بہت ادھر مشغول ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں حضور کی سیرت، حضور کے کردار، ان حوالہ سے حضور کی ختم نبوت، ان حوالہ سے ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس طرف نہیں آتے. تو میں آج کی اس نوجوان نسل کو حضور رحمت کونین کے وہ صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اب دیکھیے کہ حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے وفا، حضور سے الفت کتنی ہے کہ آپ نے حضور رحمت کونین کی خاطر اپنا سکا باپ ہے، اپنے باپ کو ایک بار سمجھایا کہ حضور رحمت کونین کے بارے میں بات نہ کرنا، پھر سمجھایا کہ حضور کے بارے میں بات نہ کرنا، باپ نہ سمجھا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ نے نیام سے تلوار نکالی، تلوار نکال کر اپنے سکے باپ کی گردن کو کاٹ دیا ہے. آپ نے سکے باپ کی گردن کو کاٹ دیا ہے. تو دیکھیے وہی گردن آپ نے اٹھائی اور حضور رحمت کونین کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بے ادب، آپ کا گستاخ تھا، تو میں نے اسے واصل جہنم کر دیا ہے. تو میں آج کے اس نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے سارا کچھ دیا ہوا تھا، لیکن حضور پر وہ کتنا محبت اور پیار اور دل کے اندر امڑ کر ان کو تھا. اور اسی طرح یہ تو آنکھوں والے تھے. میں اس آج کے اس نوجوان نسل کو خاص کر کے یہ پیغام کہ ایک نبی کے نبینہ صحابی ہیں کہ دیکھیے حضور رحمت کونین کے مسجد نبوی کے اندر جماعت ہوئی. حضرت ان صحابی کا میرے ذہن کے اندر نام نہیں ہے، نبینہ صحابی ہیں، لیکن آپ اٹھے جب حضور نے بات کی، پتہ چلا کہ حضور کی فلاں عورت گستاخہ ہے. دیکھیے حضور رحمت کونین کے وہ صحابی نبینہ اٹھے اور سیدھا چلے گئے اس عورت کے پاس. اس عورت کی چھاتی پر بچہ سویا ہوا تھا. آپ پہلے گھر کو پھلانگا. نبینہ صحابی، محبت کتنی ہے، میں اس نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس بچے کو ہٹایا، بچے کو ہٹا کر اس نوجوان عورت کو ادھر ہی واصل جہنم کر دیا. اور واپس پھر جب مسجد نبوی میں آئے، اسی مسجد نبوی میں میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں. تو اتنے میں وہ نبینہ صحابی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے. تو گویا ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں وہ ہم آنکھوں والے سے، اور جس کی آنکھیں نہیں تھی وہ کتنا عظیم رہ گیا ہے، جنہیں کتنا اللہ رب ذوالجلال نے اس کے دل کے اندر حضور کا پیار ڈالا تھا. تو اس لیے میں آج کی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم سب دنیا سے جائیں گے، یاد رکھیے ہمارے اس اندھیری قبر کے اندر کوئی ساتھی نہیں ہوگا. اگر اندھیری قبر کے اندر ساتھی ہوگا تو زہرا کا بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اگر ان سے ہم وفا کریں گے، محبت کریں گے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. اور صرف قبر
کے اندر جائے گا تو میں نوجوان نسل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ حضور کا پیار جائے گا، وہ حضور کی محبت جائے گی، وہ حضور کا عشق جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس نعرے کو کبھی نہیں بھولنا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضور ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، حضور ہماری جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، سب سے بڑھ کر ہمیں حضور سے پیار ہے کہ شاہوں سے ملا ہے، نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان آپ کے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہمیں مقدر بھی زہرا کے بابا کے در سے ملا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ سب کا بھی شکریہ، آپ نے آج ہمارا پروگرام اسلام کا سفر دیکھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت اور رحمت کی مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ کی سیرت میں ہر انسان کے لیے رہنمائی اور سکون پایا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔